हिना भाभी ज़रा जल्दी करें ना, 5 बजने वाले हैं। कहीं ओल्ड रूम में दाखिले का वक़्त ख़त्म ना हो जाए। आयशा की आवाज़ लाउंज से आई तो हिना ने एक गहरी सांस ली और जुबैदा बेगम का पुराना सूट तह करके सूटकेस में रखते हुए जवाब दिया, बस चंद मिनट और तकरीबन सब सामान पैक हो चुका है। इतने में मरियम भी किचन से निकल कर लाउंज में आ गई और बोली, भाभी जल्दी करें, इंटीरियर डिज़ाइन भी आने वाला है। आज नाप लेगा तो अगले हफ्ते पार्लर का काम शुरू हो जाएगा। दोनों देवरानियां बड़े खुश से इस कमरे के बारे में मंसूबे बना रही थी जिसमें उस वक़्त घर की बुज़ुर्ग खातून जुबैदा बेगम रहती थी। उनका इरादा था कि जुबैदा बेगम के ओल्ड होम जाने के बाद इस हिस्से को खूबसूरती से पार्लर में तब्दील कर दिया जाएगा। हिना अगरचे उनके पार्लर में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखती थी, लेकिन उसके दिल में भी एक ख्वाहिश ज़रूर थी। वो बरसों से अपनी सास की खिदमत करते करते थक चुकी थी। दवाइयाँ देना, अलग खाना बनाना, डॉक्टर के पास ले जाना और उनकी रोज़मर्रा ज़रूरियात पूरी करना अब उसे बोझ महसूस होने लगा था। उसे लगता था कि अगर जुबैदा बेगम ओल्ड होम चली जाए तो घर में सुकून हो जाएगा और वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार सकेगी। यही सोचते हुए वो अलमारी के आखिरी खाने को खाली करने लगी। ऊपर वाले तमाम शेल्फ खाली हो चुके थे, जबकि नीचे वाला खाना बरसों से बंद पड़ा था। उसने पुराने अखबार, खाली डब्बे और बोसीदा कपड़े निकालना शुरू किए तो अचानक उसका हाथ किसी सख्त चीज़ से टकराया। उसने झुककर देखा तो एक पुराना खाकी लिफाफा अंदर फंसा हुआ था। लिफाफे पर मरहूम रशीद अहमद के दस्तखत मौजूद थे। हिना चौंक गई। लिफाफा मुकम्मल बंद था। उसके दिल में फ़ौरन तजस्सुस पैदा हुआ कि शायद इसमें जायदाद के कागजात या कोई अहम राज होंगे। उसने जल्दी से लिफाफा खोला और अंदर मौजूद स्टैम्प पेपर निकाल लिया। जैसे ही उसकी नज़र पहली सतह पर पड़ी, उसके हाथ कांपने लगे, चेहरे का रंग जर्द हो गया और सांस जैसे रुक गई। उसमें लिखा था कि मेरे बेटो, तुम जिस मकान को अपनी विरासत समझ रहे हो, हकीकत में वो मेरी मलकियत नहीं है। हिना ने हैरत से दोबारा लिफाफा पढ़ा, मगर लिखा हुआ वही था। उसके जहन में जैसे धमाका हो गया। पिछले कई महीनों से घर में जो झगड़े, मंसूबे और ख्वाब चल रहे थे, वो सब इसी मकान के गिर्द घूम रहे थे। और अब मालूम हो रहा था कि मकान रशीद अहमद का था ही नहीं। घबराहट के आलम में वो कागज मजबूती से पकड़े सीधी अपने शोहर फहद के कमरे में पहुंची। फहद जूते पहन रहा था। हिना ने कांपते हुए कागज उसके सामने रख दिया और बोली, फहद ये देखो, अबू जी की वसीयत। उसमें लिखा था कि ये घर उनका था ही नहीं। फहद ने हैरानी से कागज लिया और पढ़ने लगा। चंद लम्हों में उसके चेहरे का रंग उड़ गया और माथे पर पसीना नमूदार हो गया। उसी दौरान इमरान, जायद, आयशा और मरियम भी वहां पहुंच गए। क्या हुआ? इमरान ने बेचैनी से पूछा। फहद ने खुश्क होंठों पर जबान फेरी और धीमी आवाज में कहा, अबू जी लिख कर गए हैं कि ये मकान उनका था ही नहीं। यह सुनते ही कमरे में खामोशी छा गई। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आयशा ने घबरा कर कहा, यह कैसे हो सकता है? ज़रूर कोई गलती होगी। मरियम के चेहरे की खुशी गायब हो चुकी थी, जबकि जायद के हाथ लरज रहे थे। फहद ने फ़ौरन अपने वालिद के पुराने वकील एडवोकेट सलीम साहब को फ़ोन मिलाया। चंद मिनट गुफ्तगू के बाद उसने फ़ौरन बंद किया और सबकी तरफ देखते हुए बोला, सलीम साहब कह रहे हैं कि वो पिछले 1 साल से उसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे और आधे घंटे में यहाँ पहुँच रहे हैं। ये सुनते ही सबके चेहरों से खून उतर गया। करोड़ों रुपए की मालियत का वो घर, जिसके एक हिस्से के लिए आज एक बूढ़ी माँ को ओल्ड होम भेजने की तैयारी हो रही थी, अचानक अहम अम्मा बन चुका था। सब ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गए। घड़ी की सुइयां चल रही थी, मगर हर गुजरता लम्हा एक सदी जैसा महसूस हो रहा था और हर दिल में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर उस घर का असल मालिक कौन है। ड्राइंग रूम में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी और हर शख्स अपने अपने ख्यालों में गुम था। हिना की नज़रें बेइख्तियार सामने दीवार पर लगी रशीद अहमद और जुबैदा अहमद की तस्वीर पर जाकर ठहरी। तस्वीर में दोनों मुस्कुरा रहे थे और उनके चेहरों पर अजीब सा इत्मीनान था। उस तस्वीर को देखते ही हिना के जहन में माजी के वो दिन ताज़ा होने लगे जब 9 साल पहले उसके घर में पहली बहू बनकर आई थी। उसका तलक एक सादा और मुतवस्त घराने से था, इसलिए इतने बड़े और खुशहाल ख़ानदान में आते ही वो बहुत घबराई हुई थी। उसे डर था कि न जाने ससुराल वाले कैसे होंगे और वो इस माहौल में ख़ुद को कैसे ढाल पाएंगे। लेकिन उसकी सारी घबराहट शादी के पहले दिन ही ख़त्म हो गई थी।
اگلی صبح وہ جلدی اٹھ کر ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں پہنچی تو زبیدہ بیگم نے پیچھے سے آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور مسکراتے ہوئے کہا تھا، ارے پاگل لڑکی، ابھی تو تیرے ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں اتری اور تو کام پر لگ گئی، جا آرام کر، جب تک میں زندہ ہوں میری بڑی بہو اس گھر میں راج کرے گی۔ ان الفاظ میں ایسی محبت تھی کہ حنا کی آنکھیں بھر رہی تھی۔ اس کے بعد واقعی زبیدہ بیگم نے اسے بیٹیوں کی طرح رکھا۔ اگر وہ کوئی کام کرنے لگتی تو فوراً منع کر دیتی، اس کی پسند کے کھانے بناتی اور ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتی۔ رشید احمد بھی اسے اپنی بیٹی سمجھتے تھے۔ شام کو دکان سے واپس آتے تو کبھی مٹھائی، کبھی پھل اور کبھی تحفے لے کر آتے۔ گھر کا ماحول اتنا خوشگوار تھا کہ حنا کو لگتا تھا جیسے وہ کسی خواب میں رہ رہی ہو۔ وقت گزرتا گیا اور پھر وہ دن آیا جب حنا نے خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس خبر نے پورے گھر میں خوشیوں کی بہار لا دی تھی۔ زبیدہ بیگم تو خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت حنا کے آگے پیچھے پھرتی، اسے آرام کرنے کا کہتی اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی۔ اگر حنا سیڑھیاں چڑھنے لگتی تو فوراً روک دیتی۔ اگر وہ کچن میں زیادہ دیر کھڑی رہتی تو اسے زبردستی کمرے میں بھیج دیتی۔ اکثر ہنستے ہوئے کہتی، تو میرے آنے والے پوتے کی ماں ہے، تیری خدمت نہیں کروں گی تو کس کی کروں گی؟ جب علی پیدا ہوا تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ رشید احمد نے اپنی فیکٹری اور دکان کے تمام ملازمین کو اضافی تنخواہ دی، جبکہ زبیدہ بیگم نے پورے محلے میں مٹھائی تقسیم کی۔ علی تو جیسے ان کی جان بن گیا تھا۔ وہ اسے گود میں اٹھائے پورا دن گھومتی رہتی، اس کے ساتھ کھیلتی رہتی اور اس کی ہر شرارت پر قربان جاتی۔ اس وقت یہ گھر واقعی محبت، احترام اور سکون کا گہوارہ تھا۔ لیکن پھر حالات بدلنے لگے۔ چند سال بعد عمران اور زاہد کی شادیاں ہوئیں اور عائشہ اور مریم اس گھر میں نئی بہویں کی حیثیت سے آئیں۔ شروع میں دونوں بہت محبت اور ادب سے پیش آئیں، لیکن کچھ ہی عرصے بعد ان کا اصل مزاج سامنے آنے لگا۔ وہ ہر بات میں اعتراض نکالتے، ہر فیصلے پر تنقید کرتے اور گھر کے ماحول میں آہستہ آہستہ زہر گھولنے لگی۔ ایک دن کچن میں کھانا بنتے وقت عائشہ نے حنا سے کہا، بھابھی آپ تو بہت سیدھی ہیں، سارا دن کام کرتی رہتی ہیں اور اماں جی آپ سے ہر وقت خدمت لیتی رہتی ہیں، ہم سے تو یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ حنا نے اس کی بات ہنسی میں ٹال دی، لیکن ایسے جملے روز سننے کو ملے۔ دوسری طرف مریم بھی اپنے شوہر زاہد کے کان بھرتی رہتی اور اکثر شکایت کرتی کہ اس کے گھر میں سارا اختیار زبیدہ بیگم اور حنا کے پاس ہے اور باقی سب کی کوئی حیثیت نہیں۔ آہستہ آہستہ یہ شکایتیں، طعنے اور چغل خوری گھر کے سکون کو کھا گئے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی نئی بحث چھڑ جاتی، کبھی کھانے پر اعتراض، کبھی خرچوں پر جھگڑا اور کبھی کسی چھوٹی سی بات کو بڑا مسئلہ بنا دیا جاتا۔ شروع میں حنا زبیدہ بیگم کا ساتھ دیتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ وہ بھی ان جھگڑوں سے تھکنے لگی۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ اگر وہ ہر بار اپنی ساس کی حمایت کرے گی تو عائشہ اور مریم اس کی زندگی مزید مشکل بنا دیں گی۔ آہستہ آہستہ اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ جانتی تھی کہ زبیدہ بیگم غلط نہیں ہے، لیکن اس نے حق کا ساتھ دینے کے بجائے اپنی آسانی کو ترجیح دینا شروع کر دیا۔ اسی دوران گھر میں ایک ہی شخص تھا جو زبیدہ بیگم سے بے لوث محبت کرتا تھا، اور وہ تھا ننا علی۔ وہ اسکول سے واپس آتے ہی سیدھا اپنی دادی کے پاس بھاگ جاتا۔ زبیدہ بیگم بھی اس کے انتظار میں بیٹھی رہتی، اس کے لیے بسکٹ اور ٹافیاں سنبھال کر رکھتی اور اسے کہانیاں سناتی۔ لیکن جلد ہی عائشہ اور مریم کو یہ بھی کھٹکنے لگا کہ وہ طنز کرنے لگی کہ علی سارا دن دادی کے پاس رہتا ہے اور حنا اپنی ذمہ داریوں سے بچتی ہے۔ ایک دن ان کے طعنوں سے تنگ آ کر حنا نے علی کو زبردستی زبیدہ بیگم کے کمرے سے اٹھا لیا۔ علی روتا رہا، لیکن حنا اسے اوپر لے گئی۔ دروازے پر کھڑی زبیدہ بیگم خاموشی سے یہ منظر دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی۔ اس دن شاید پہلی بار ان کے دل میں تنہائی نے واقعی گھر کر لیا تھا، اور انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وقت بدل چکا ہے اور اب ان کے اپنے ہی لوگ ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ وقت گزرتا رہا اور گھر کے اندر پیدا ہونے والی دراڑیں آہستہ آہستہ گہری ہوتی چلی گئیں۔ رشید احمد اپنی دکان اور فیکٹری کے معاملات میں مصروف رہتے تھے، لیکن وہ اپنے بچوں کے بدلتے ہوئے رویوں کو خاموشی سے دیکھ بھی رہے تھے۔ ان کی عمر ڈل چکی تھی، مگر تجربہ انہیں لوگوں کے دلوں میں چھپے جذبات پڑھنا سکھا چکا تھا۔ وہ محسوس کرنے لگے تھے کہ اب ان کے بیٹوں کی گفتگو میں محبت اور احترام سے زیادہ جائیداد، کاروبار اور حصے کی باتیں ہونے لگی ہیں۔
ایک دن شہر کا ایک مشہور پراپرٹی ڈیلر ان کے گھر آیا۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا بڑی سنجیدگی سے رشید احمد کو سمجھا رہا تھا کہ میں روڈ پر واقع یہ مکان کروڑوں روپے کی مالیت رکھتا ہے، اور اگر وہ اسے فروخت کر دیں تو اس رقم سے شہر کے بہترین علاقے میں ایک شاندار بنگلہ خرید سکتے ہیں اور باقی رقم کاروبار میں لگا کر مزید ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ فہد، عمران اور زاہد بھی وہیں بیٹھے تھے اور ان کی آنکھوں میں امید کی چمک صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ان کے والد اس پیشکش کو قبول کر لیں، لیکن رشید احمد نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور نہایت پرسکون لہجے میں جواب دیا، بھائی صاحب، کچھ چیزوں کی قیمت پیسوں سے نہیں لگائی جا سکتی۔ یہ گھر صرف اینٹوں اور دیواروں کا نام نہیں، اس کے ساتھ میری پوری زندگی جڑی ہے۔ میرے بچوں کی ہنسی، میری بیوی کی قربانیاں اور میری یادیں سب اسی گھر میں ہیں۔ میں دنیا کی کوئی دولت لے کر بھی اسے نہیں بیچ سکتی۔ پراپرٹی ڈیلر مایوس ہو کر چلا گیا، لیکن تینوں بھائیوں کے چہروں پر ناگواری نمایاں تھی۔ اس رات جب سب لوگ اپنے کمروں میں جا چکے تھے تو فہد، عمران اور زاہد لاؤنج میں بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے۔ ان کی آواز دھیمی تھی لیکن لہجوں میں ناراضگی واضح تھی۔ فہد نے غصے سے کہا، ابو جی، ہمیں آگے بڑھنے ہی نہیں دینا چاہتے ہیں۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم آج بھی انہی پرانے طریقوں پر چل رہے ہیں۔ اگر مکان بیچ دیا جائے تو ہم کاروبار کو کئی گنا بڑھا سکتے ہیں۔ عمران نے فوراً اس کی تائید کی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، جب تک سب کچھ ابو جی کے ہاتھ میں رہے گا ہم اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ زاہد نے بھی شکوہ کرتے ہوئے کہا، ہم سارا دن دکان اور فیکٹری میں محنت کرتے ہیں لیکن اختیار پھر بھی ہمارا نہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم مالک نہیں بلکہ ملازم ہوں۔ تینوں بھائی اپنی ناراضگی میں اتنے مگن تھے کہ انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ رشید احمد پانی پینے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلے ہیں اور دروازے کے قریب کھڑے ان کی تمام گفتگو سن چکے ہیں۔ اپنے ہی بیٹوں کی زبان سے یہ الفاظ سننا ان کے لیے کسی زخم سے کم نہ تھا۔ ان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے محنت کی تھی، اپنی زندگی کا ہر لمحہ ان کی خوشیوں کے لیے وقف کیا تھا، لیکن آج وہ خود کو ان کے راستے کی رکاوٹ کے طور پر سن رہے تھے۔ اچانک ان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ شیشے کے ٹوٹنے کی آواز سن کر تینوں بھائی چونک گئے اور دوڑ کر باہر آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ رشید احمد اپنے سینے پر ہاتھ رکھے زمین پر گرے ہوئے ہیں۔ ان کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار تھے۔ سب گھبرائے گئے۔ فوراً انہیں اسپتال لے جایا گیا، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کئی گھنٹوں کی کوششوں کے باوجود ڈاکٹر انہیں بچا نہ سکے۔ رشید احمد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی موت نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ زبیدہ بیگم تو جیسے اندر سے ٹوٹ گئی۔ وہ گھنٹوں خاموش بیٹھی رہتی اور اپنے شوہر کی یاد میں آنسو بہاتی رہتی۔ لیکن دوسری طرف وقت کے ساتھ ایک اور حقیقت سامنے آنے لگی۔ عدت کے دن ابھی مکمل بھی نہیں ہوئے تھے کہ گھر میں جائیداد، کاروبار اور حصوں کی باتیں دوبارہ شروع ہو گئی۔ ایک صبح فہد، عمران اور زاہد لاؤنج میں بیٹھے کاروبار کے معاملات پر گفتگو کر رہے تھے کہ عائشہ نے بات چھیڑ دی۔ اب جب کہ ابو جی نہیں رہے تو دکان اور فیکٹری کے فیصلے آپ لوگوں کو خود کرنے چاہیے۔ اس کے بعد گفتگو آہستہ آہستہ بحث میں بدل گئی۔ فہد خود کو بڑا بھائی ہونے کے ناطے کاروبار کا اصل ذمہ دار سمجھتا تھا، جبکہ عمران اور زاہد کو خدشہ تھا کہ کہیں وہ سب کچھ اپنے قبضے میں نہ کر لے۔ ادھر مریم نے ایک اور مسئلہ چھیڑ دیا۔ اس نے کہا کہ گراؤنڈ فلور پر زبیدہ بیگم اکیلی رہتی ہیں، جبکہ باقی سب تنگ جگہ میں گزارا کر رہے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی عائشہ نے بھی اس کی حمایت کی اور آہستہ آہستہ ایک ایسا خیال جنم لینے لگا جس نے سب کی خود غرضی کو ایک راستے دے دیا۔ چند دن بعد دوپہر کے وقت جب زبیدہ بیگم اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی تو عائشہ نے رازدانہ انداز میں کہا، میرے خیال میں زبیدہ اماں کو اولڈ ہوم بھیج دینا چاہیے۔ وہاں ان کی عمر کی عورتیں ہوں گی، ان کا دل بھی لگا رہے گا اور ہماری مشکلات بھی کم ہو جائیں گی۔ یہ سن کر ہینا چونک گئی۔ شروع میں اسے یہ تجویز بہت سخت محسوس ہوئی کہ لیکن پھر گراؤنڈ فلور کے لالچ اور روز کے جھگڑوں سے نجات کے خیال نے اس کی ضمیر کی آواز کو دبا دیا۔ مریم نے بھی فوراً اس منصوبے کی حمایت کی۔ شام تک یہ بات تینوں بھائیوں تک پہنچ گئی اور کچھ ہچکچاہٹ کے بعد وہ بھی اس پر آمادہ ہو گئے۔ یوں ایک ماں جس نے اپنی پوری زندگی اپنے بچوں کے لیے قربان کر دی تھی، اسے اپنے ہی گھر سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ کسی نے یہ سوچنے کی زحمت نہ کی کہ اس بوڑھی عورت کے دل پر کیا گزرے گی۔
سب اپنی اپنی خواہشوں اور مفادات اور اپنے خوابوں میں کھوئے ہوئے تھے، اور انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ قسمت ان کے لیے ایک ایسا راز سنبھال لے بیٹھی ہے جو ان کی پوری دنیا بدلنے والا تھا۔